जी नाज़रीन, सुबह में एक बार फिर हाज़िर हैं और बात हो रही है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब की। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, फ़ौजी अदालतों पे बात हुई है और कुछ लिटरेचर को ख़त्म करने की बात हुई। तो यही बात कि माइंडसेट, जैसे हमारे अनीस साहब ब्रेक से पहले बात करके गए हैं कि जिन लोगों का माइंडसेट ही ये बन चुका है कि दूसरों को काफिर करार दे देना या जो खुद वो कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं, दूसरे सब गलत हैं, तो ऐसे माइंडसेट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसा माइंडसेट जो डेवलप किया जा रहा है ऐसे मदारस में, बहुत से ऐसे मदारस जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी तो वो कैसे होगी, कौन उनको चेक करेगा। अगर उसके बानी या उसके हेड जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को बना दिया जाए कि जिन्होंने कहा कि लाल मस्जिद पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाने हमारा काम जाने, तो ऐसे लोगों से किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने शिकंजे कसे हुए हैं कैसे निकालना है पाकिस्तान को, तो एक लंबा काम है। देखते हैं कि कैसे इसको ये हुकूमत इसकी तकमील करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? ये पाकिस्तान से बोल रहे हैं। जी जी बात करें। जी जी बात करें भाई। अच्छा, और ये आज आपका मौजू क्या है? आपको मौजू आज नहीं दिखाई। आप अगर टीवी नहीं देख रहे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मौजू आज नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मौजू क्या है। शायद आप टीवी नहीं देख रहे, तो चले अगले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, पहले तो मैं कहूँगा कि आज कैसा उसमें इत्तेफाक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी दिन मसीह बरादरी मना रही है। उसके साथ साथ बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी पैदाइशी दिन है। ठीक है। उसके साथ साथ शायद आपके लोगों को मालूम हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब की पैदाइश का दिन है। क्या बात है, क्या तो बात है। कहने का मकसद ये कि कुछ अल्लाह ताला की ऐसी इनायत है कि ये जो सानिया गुजरा है इसमें जो शहादतें हुई हैं उनका यकीनी तौर से खून जो है वो रंग जाएगा। और इस सानिया ही नहीं, अगर पाकिस्तान की आंखें खोल दी हैं इस नए पैदाइश के मौके के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एहसान है। कायद आज़म भी वही निज़ाम दिलाना चाहते थे पाकिस्तान को, कुछ जिसमें अदल और एहसान हो, मेरिट पे फैसले किए जाएं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये वो सारी चीज़ें थी जो। और कायद आज़म ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को एम्फसाइज किया था वो जो अक़लियतें थी उनके तहफ़्फ़ुज़ पे उन्होंने हमेशा जोर दिया था। और यकीनी तौर से पाकिस्तान के क़याम में अक़लियतों का और ख़ासतौर से मसीह बरादरी का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। तो इस वजह से मसीह बरादरी भी यकीनी तौर से पाकिस्तान के इस्तेकाम में, पाकिस्तान की तरक्की में आगे आगे पेश है। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि हमारी कौम को क्या समझना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का खिताब अपनी जगह पर मौजूद है और हमें एहसास इस बात का होता है। और इस तरह से हम को थोड़ी सी खुशी भी है कि अगर उन्होंने वाकई अपनी इस नई पैदाइश के मौके के ऊपर कुछ सीख लिया है, कुछ समझ लिया है और कुछ वाकई वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर और दूसरे सियासी पार्टियों के साथ मिलकर, उलमा के साथ मिलकर, और इत्तेहाद की जो बुनियादी चीज़ है जिसे कायद आज़म ने भी हमेशा एम्फसाइज किया और पाकिस्तान भी यकीनी तौर से एक इत्तेहाद की बुनियाद पर ही बना था। तो ये जो इत्तेहाद का एलिमेंट है ये हर लेवल पर नुमाया होना चाहिए। अवाम में भी पूरा एक इत्तेहाद होना चाहिए कौम के लिए और कौमियत का मुजाहरा जो है उसका इजहार होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि इलाकायत की बिना पर आप सिर्फ सोचें कि पाकिस्तान का नाम है, बल्कि मुत्तहिद होकर। और ये जहाँ तक दहशत गर्दों का ताल्लुक है, इस दहशत गर्दी को मजहबी एलिमेंट से और दूसरी सारी चीज़ों से हट कर आप एक क्राइम की तरह ट्रीट कीजिए। बिल्कुल एक लफ्ज़ जुर्म जिसको कहते हैं ना आप, जो भी मुल्क के अमन के अंदर खलल डालेगा आप उसको सजा दीजिए। अब सजाओं का जो मामला है उसमें यह है कि वो हमें सब पता है कि सजाएं नहीं दी जा सकी हैं सियासी बुनियादों पर, ये जुड़ी बुनियादें और ये फौजी अदालतों का जो क़याम है। और ये बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत को और जो दूसरी सियासी पार्टियाँ हैं उनको और हज़रात को भी इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की फ़ौज भी एक आइन का एक हिस्सा है। उस फौज का रोल मुल्क की सालमियत में, हकमियत में और
ایڈمنسٹریشن تک میں کہوں گا اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ ہے. ابھی چونکہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل نہیں کیا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں ایک بہت بڑی, جیسے آپ کہتے ہیں نا, جیسے ناسور کو آپ کو کاٹنا ہوتا ہے, اس لیول پر جب آپ اس کو کاٹنا شروع کریں گے اور وہ جذبہ بیدار کریں گے اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں اور تمام ہمارے کے اندر, تو کہیں پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع کرے گا. تو پاکستانی فوج کو اس طرح سے نہیں سمجھا جائے کہ کوئی خدا نخواستہ پاکستان, حالانکہ اس وقت تو ہم ڈپینڈ ہی پاکستان کی فوج کے اوپر کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے پاکستانی فوج کو سراہا جا رہا ہے جنہوں نے ہر قدم پہ دہشت گردی اور دوسرے تمام معاملات میں کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا رول جو ہے وہ اپنی جگہ انتہائی اہم ہے, اور حکومت کو بھی اور جتنی تمام, یعنی پارلیمنٹ کو میں کہوں گا اس چیز میں پوری طرح سے دیکھ داکھ کے جو بھی کچھ فوج کی طرف سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے وہ ضرور لیں, خاص طور سے اداروں کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر. اور ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا جو ہمارا بہت گرتا ہوا چیز ہے وہ ہے ہمارا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کے اندر جو ہے یہ چیزیں بھی پوری طرح سے لاگو ہونی چاہیے. اور آج کے دن ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ بڑھ رہا ہے, رحمۃ اللہ عالمین کی پیدائش کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی توفیق پاکستان کو ایک اچھا لیڈر عطا کرے اور لوگوں کی سوچ سمجھ کے اندر وہ کردار پیدا کرے کہ جس پہ حضرت عمر فاروق بھی خوش ہو سکے. شکریہ. خدا. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. چلیں آپ کی بھی سوچ. ایک اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فاروق صاحب, بہت مہربانی محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جناب آپ کی باتیں سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ جو نواز شریف کا بیان خطاب آیا ہے, یہ تو جو بھی انہوں نے کیا یہ ایک منہ اور دو باتیں ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو راحیل شریف صاحب نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کا, یہی کافی ہے. باقی جتنی بھی باتیں کرنے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں لوگ بچوں کو مار رہے ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ کام کرنے کی بات ہے. ان کی تقریر میں کچھ چیز نظر نہیں آتی, یہ ایک منہ سے دو باتیں کرنے والے ہیں. لیکن بات یہی جو راحیل نے بتایا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا, یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کامن سینس میں ہے کہ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مقابلہ کرنے کا وقت ہے, سوچنے کا وقت نہیں. تو باقی مسیح برادری کو میں سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور حضرت محمد علی علیہ السلام کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کی مبارک کا دل بھی ہے. ہم لوگوں کو ان لوگوں کی باتیں کر کے اپنے آپ کو شیطان سے پاک کرنا چاہیے. یہ شیطان کے دو لوگ ہیں جو شریعت لے کے اور سلطہ محمدی لے کر لوگوں میں پھیل گیا ہے, کیونکہ سلطہ محمدی وہ نہیں لے سکتا. سلطہ محمدی اور جو یہ سلطے رسول لے کے چل رہا ہے لوگوں کو اندر, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بچائے جو ایک منہ سے دو باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام لے کر اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی سے پیار کرو اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرو. شیطان سیرت نہیں لے سکتا, صورت لے سکتا ہے, سیرت لے سکتا ہے اور ان کی سنت بھی لے سکتا ہے, لیکن سیرت نبی نہیں لے سکتا. تو سیرت نبی کو اپنا لو اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ بیت سے پیار کرتے رہے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں, شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. کالر بہت سے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم شیرہ کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بھائی. جی مہربانی. اور آپ کا ٹاپک بھی آج بڑا اچھا ہے, نواز شریف کا بیان جو ہے, تو اس کے سلسلے میں میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی جان یہ بزدلانہ فیصلے ہیں, یہ ایسے گورنمنٹ نہیں چلتی. یہ اگر فوج کا مسئلہ ہے تو فوج جو ہے وہ اس کے پاس اس کو حکومت دے دے اور وہی سارا کام کرے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اتنا بڑا سامنے ہو گیا, اتنے بچے یار شہید کر دیے گئے بے جرموں بے پتہ, چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کا اب یہ ہفتہ گزر گیا, کچھ بات نہیں, کوئی یہ ہے وہ ہے. یہ سارے بزدل فیصلے ہیں. تو انہیں محمد والے محمد کو ماننا چاہیے, مولا علی کی سیرت پہ چلنے چاہیے. مولا علی کا انعام میں جنگ بدر میں وہ کیا وہ کتنے وہ سور میں لے کے آئے تھے, تو یہ ڈرے نہیں.
تو یہ محمد آل محمد کی اتباع کریں, ان سے سیرت سیکھیں. تو جہاں پر اتنا ظلم ہو جائے وہاں پر خاموشی کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی بزدلی ہے. اور میں تو اس فیصلے سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہوں, اور میں اپنی قوم سے اور ان گورنمنٹ والوں سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ اگر ڈرتے رہیں گے تو یہ سارے کے سارے تم پر غالب آ جائیں گے. تو یہ سب تم کو ایک ایک کر کے مار دیں گے. ان کا خاتمہ کرو, روز ان کو پھانسی دو. ابھی تک کسی کو پھانسی نہیں دی گئی. یہ پھانسی اب 10-15 سال سے انہوں نے یہ بند کی ہوئی تھی, تو یہ کیوں اتنی بند کر کے اتنے بندے مروا دیے؟ اتنے شیعہ نے حیدر کرار, اتنے بے گناہ بندے چن کے انہوں نے مارے ہیں. تو کیا جی پھانسی بند فلاں کی ہوئے مرضی ہے, فلاں کی مرضی, ایسی بات نہیں ہوتی. گورنمنٹ کرنی ہے, زندہ رہنا تو ڈر کے نہیں رہنا. تو بس اگر ڈر جائیں گے تو ساری زندگی تباہ ہو جائیں گے. محمد آل محمد علیہ السلام کی سیرت دیکھیں, امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ کربلا میں یکا تنہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ کا دین بچے, میرے نانا کا دین بچے, تو بس میری شہادت جو ہے نا وہ ہو جائے, مجھے پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح سے دلیرانہ فیصلہ کریں. یہ فیصلے نہیں ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, کاغذی طور پہ نہیں, عملی طور پہ نظر آنا چاہیے. صحیح. ہاں جی, میں اپنا پیغام فروخ بھائی جان میری ہمشیرہ میں اپنے ٹی وی کے ذریعے سے, اپنے ہدایت ٹی وی مولا ان کو اس ٹی وی کو شاد آباد رکھے, یہی دینا چاہتا ہوں کہ بالکل خوف نہ کریں. موت آپ کو بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے, تو موت سے نہ ڈرے. ان ظالموں کا تہ دل سے خاتمہ کر دیں. ان بچوں کی طرف دیکھیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا, ان کو مار دیا گیا. اب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے اور ہمارے پاکستان کو مولا تا قیامت شاد آباد رکھے. اللہ جزاک اللہ. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. کیا یہ گفتگو ہو سکتی ہے فاروقی صاحب سے؟ جی آپ لائیو آ چکے ہیں, اپنا نام بتانا چاہیں گے محترم؟ جی میرا نام ریاض آبدی نام. ریاض آبدی صاحب, جی آپ بات کریں, سب سن رہے ہیں بھائی. جی بات کریں سر. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. فاروق صاحب ریاض عباس آبدی بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ, بات کریں. آپ کا ابھی ٹی وی میں آن کیا موضوع دیکھا وزیر اعظم نواز شریف. بیسیکلی بنیادی طور پہ آپ بھی بخوبی علم ہے, تمام لوگوں اس سے تمام چیزوں سے آگاہ ہیں. یہ جو خطاب تو بے شک انہوں نے کیا, اور جو نام نہاد عملی اقدامات کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو ان کے لیے تو صرف یہ ان کی کوئی ول نہیں ہے, نہ ہی کوئی ان کی انٹینشن ہے کسی عملی اقدامات اور ٹھوس اقدامات کرنے کی. یہ تو بحالت مجبوری انہوں نے تقریر کی اور جو کچھ کرنا تھا وہ کہہ دیا. ان کے لیے صرف ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جی, اور میں اس کو مختصراً میں شعر عرض کروں گا جی جی کہ ستمگر تجھ سے امیدیں وفا ہوں گی جنہیں ہوگی. کیا بات. ستمگر تجھ سے امیدیں وفا ہوں گی جنہیں ہوں گی, ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیے بہت مہربانی عابدی صاحب, بہت شکریہ آپ نے میسج دیا, اور اوور آل یہی تاثر جا رہا ہے لوگوں کا بھی. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جی, جرمنی سے. کیسے ہیں؟ جی عبدالرؤف صاحب جرمنی سے, الحمدللہ. ہماری بہن کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو اب ان کو خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ نفرت کی تعلیم دینے والوں کے خلاف بھی ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں, نفرت پر مبنی لٹریچر شائع کرنے والوں کے خلاف بھی ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں, تب جا کے کہیں شاید ملک میں امن قائم ہو جائے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں. تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہیں پہلے کیوں نہیں یہ خیال آیا, پہلے یہ اپنے گھر بھرنے میں یا اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے, یا کیوں نہیں ان کو پہلے یہ خیال آیا. یہ باتیں سوچنے کی. دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے سن 1953 میں جو فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے, 47 میں پاکستان بنا ہے, 53 میں فسادات ہوئے ہیں, اور ملک کی لیول پہ اس قدر فسادات ہوئے ہیں کہ پہلا مارشل لا جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے لگا تھا. پھر 1974 میں آپ دیکھیں پنجاب کے ہر شہر میں ہر احمدی مسلمان کی دکان کو لوٹا گیا, ان کے گھروں کو جلایا گیا. یہ خاموش رہے, صاحب آواز جو لوگ تھے جن کی آواز میں کچھ ہے تھی طاقت, وہ خاموش رہے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو نہیں نہ ہو رہا, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہر ایک کے ساتھ وہی ہو رہا ہے.
تو ہمیں افسوس ہے ان باتوں کا, ہمیں اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہے. قائد اعظم کا جو سوچ تھی, دیکھیں انہوں نے پہلا پاکستان کا وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کو بنایا تھا, وہ فرقہ واریت کے بالکل خلاف تھے, اور یہ مولویوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے اور نفرت پھیلائی ہے. اب محترم نواز شریف صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ فرقہ واریت کی اور نفرت کی تعلیم دینے والوں کے خلاف ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. چلیں جی, بہت مہربانی عبدالرؤف صاحب, آپ جرمنی سے شامل ہوئے, اپنے خیالات لوگوں تک پہنچائے. اور جی ناظرین, آپ نے گفتگو سب کی سنی ہے اور اوورآل یہی تاثر جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بھی خطاب کیا ہے وہ بس یہی ہے, مجبوراً خطاب کیا ہے, اور لوگوں کو اب اس کا انتظار کافی دیر نہیں دینی چاہیے اس حکومت کو, کہ جو عملی طور پہ ان کے آپ نے دیکھ لیے کہ جو بیانات ہیں, ان کے منشور دیکھ لیں کسی بھی پارٹی کے, لکھا اس میں بہت کچھ اعلیٰ ہوگا. تو یہ بھی جو خطاب تھا رات کا, یہ صرف محض کتابی بیان نہیں ہونا چاہیے, اس کو عملی طور پہ اور جلد اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے قوم دیکھنا چاہ رہی. جی بہن. جی بالکل, یہ ساری باتیں دیکھ کر اور یہ خطابات سن کر تو یہی لگتا ہے کہ پرور ہے, کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے حوث, لالچ, بے وفائیاں جو بھی آیا وہ یہی کرتا رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی مخلص نظر نہیں آیا ہے. تو اب جیسے جیسے جس طرح سے انہوں نے حالات دیکھے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کروٹ بدل لی کہ اب یہ طریقے استعمال کر لو اپنی سیٹ بچانے کے لیے, تو یقیناً وہ سارے حربے وہ ہیں جو سیاسی حربے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں, لیکن دل سے اگر ہم دیکھیں تو ان میں وہ جذبہ, وہ پیار, محبت ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اب یہ ان کی ایک مصلحت بنا کے رکھی ہوئی انہوں نے کہ ثانی کی وجہ سے ہم یہ چیز لیں, کہ اللہ کرے کہ ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمارے پاکستان کے لیے ایسا محبت کرنے والا, جان نثار, ایسا کوئی ایسا سربراہ ہمارے ملک میں آئے جو اسے قائم دائم رکھے, سچے دل سے محبت کرے, پیار کرے, اور لالچ اور طمع اس میں نہیں ہو, اور صرف ہو تو صرف اپنے ملک کے پیار محبت کی لالچ اور طمع ہو. تو یہ ہماری دعائیں ہیں یقیناً اپنے ملک کے لیے. انشاءاللہ. ناظرین بہت شکریہ, اور بس یہی کوشش ہونی چاہیے کہ 20-50 لوگوں کے اوپر اگر ہماری نظر ہے, ٹھیک ہے یہ ہماری قیادت ہے, سیاستدان ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, لیکن جو بحیثیت مجموعی پوری قوم کو ان معصوم بچوں کا خون کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. جب قوم نہیں بھولے گی تو یہ اگر اپنے من پسند یا اپنے دل سے فیصلے نہ بھی کریں تو ان کو مجبوراً ضرور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو قوم کا جو پریشر ہے, قوم کا جو غم و غصہ ہے ان دہشت گردوں کے لیے, وہ قائم و دائم رہنا چاہیے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.